अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं हूं मसूद रज़ा। कोरोना वायरस के फैलाव के हवाले से कुछ मुस्बत ख़बरें सामने आ रही हैं। जो आदाद व शुमार हमारे सामने मौजूद हैं उसमें ये हमें पता चल रहा है कि कोरोना के मुतासरीन की तादाद भी कम हो रही है, इससे होने वाली अमवात की तादाद भी कदरे कम हो रही है। गो केवल इत्मीनान बख्श सूरत हाल नहीं है, मुश्किल अभी भी मौजूद है, लेकिन जो फैलाव था इसका उसमें कुछ बेहतरी नज़र आ रही है कि वो फैलाव कम हो रहा है। इसकी वजूहात क्या हैं? इसकी वजूहात हुकूमतों की बेहतरीन पॉलिसी और उसके नतीजे में आने वाले नताइज हैं, या ये भी बात की जा रही है कि टेस्ट कम कर दिए गए और टेस्ट कम करने की वजह से लोग कम सामने आ रहे हैं, वरना अमवात उसी तरह से हो रही हैं, फैलाव उसी तरह से जारी है। आवाम के अंदर भी शऊर आया है, आवाम भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर रही हैं, या आवाम का एक सेगमेंट वो जो था जो मानता ही नहीं था कि कोरोना है भी या नहीं है, उस हवाले से भी हम बात करेंगे, क्योंकि उसके हवाले से बड़ी दिलचस्प मालूमात हमारे पास मौजूद है। आगे प्रोग्राम में उसको भी डिस्कस करेंगे। जो बड़ा चैलेंज इस वक्त सामने है वो ईद कुर्बान का मौका होगा। इसी महीने ख़रीदारियाँ होंगी जानवरों की, और फिर ईद कुर्बान के मौके पर जानवर ज़िबा किए जाएंगे। और अगर इस वक्त SOPs पर अमल ना किया गया और सख्ती से इस अमल दरामद ना हुआ तो फिर जो फैलाव होगा, डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि वो बड़ा ख़तरनाक हो सकता है, और जो बेहतरी नज़र आ रही है वो रिवर्स हो सकती है, वो अबतरी में बदल सकती है। तो इन्हीं तमाम मौज़ूआत पे बात करेंगे। कुछ सियासी मामलात भी पेश नज़र हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर सेहत पंजाब। मैडम बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर मुसद्दिक़ मलिक साहब, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून के, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शैला रज़ा साहिबा, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, मैडम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, हम स्लाइटली बेहतरी देख रहे हैं, जो नंबर हमारे सामने मौजूद हैं, आपके नज़दीक क्या वजूहात हैं कोरोना के फैलाव के हवाले से? मेरा ख़्याल है एक तो बहुत अहम चीज़ जो है वो ये है कि ईद की फैलाव जब हुआ तो एक स्पाइक आई उसके बाद, और ये स्पाइक जो मैक्सिमम आई है दिस केम एट अबाउट 11th जून, और उसके बाद इन्फेक्टिविटी रेट जो है वो हमारा कम होना शुरू हो गया। तो जिस स्पाइक का हम इंतज़ार कर रहे थे, होपफुली इंशाल्लाह ये वही स्पाइक है। जैसे दुनिया में बाकी मुल्कों के अंदर आप एक स्पाइक पे पहुंचते हैं और फिर स्पाइक के बाद केसेस की तादाद कम होनी शुरू होती है। अभी कल एक पेपर जो पब्लिश हुआ है इंपीरियल कॉलेज का, उसने वो बताया कि जहां कोरोना के केसेस अब कम होने को और ख़त्म होने को आ रहे हैं, उसमें पाकिस्तान भी शामिल हो चुका है, क्योंकि हमारा जो R0 है वो दैट हैज़ गॉन डाउन टू समथिंग लाइक 0.7। अगर वो लेस देन 1 हो तो दैट इंडिकेट्स दैट द डिजीज़ इज़ नाउ फेडिंग आउट, यानी फेड आउट कर रही है, बजाय ये कि इट शुड बी कंसिडर्ड एज एंडेमिक और एपिडेमिक। तो दीज आर सम पॉजिटिव थिंग्स विच हैव कम फॉरवर्ड। इसके अंदर एक तो नेचुरली कुछ हमारी अपनी नेचुरल इम्यूनिटी ने बहुत बड़ा काम दिखाया, लेकिन जो बहुत अहम चीज़ है वो ये है कि लॉकडाउन जो भी किए गए हैं वो भी बहुत मुस्बत किए गए, और इस मरतबा SOPs पे लोगों को अमल दरामद भी सख्ती से करवाई गई है। इन सारी चीज़ों का इकट्ठा असर हुआ है और आहिस्ता आहिस्ता केसेस की तादाद कम होती चली जा रही है। ये नहीं है कि केसेस हो नहीं रहे। देखिए आज के दिन में भी अगर मैं कहूँ तो पंजाब में जो पॉजिटिव केसेस आज के दिन सामने आए हैं वो भी 1000 से ज़्यादा, यानी 1020, लेकिन जो तादाद मोर्टालिटी की है वो काफ़ी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह कम हो गई है। पिछले 24 घंटे में 27 लोग जो हैं वो जान की बाजी हारे हैं, एज़ कम्पेयर टू मच लार्जर नंबर्स विच वर कमिंग कुछ दिनों पहले। और लाहौर अभी भी हमारा एपी सेंटर है, यहाँ तकरीबन 41,000 प्लस केसेस हैं, और सबसे ज़्यादा नंबर जो केसेस की आइडेंटिफिकेशन का होता है वो अभी भी लाहौर में ही हो रहा है। लेकिन जैसे आपने फरमाया है कि ये बहुत अहम दिन अब आगे जो आ रहा है वो कुर्बानी की ईद है, और हमें इसके ऊपर बहुत सख्त किस्म के लाएमल करने पड़ेंगे। उस पर ऑलरेडी स्ट्रैटेजीज़ पे काम हो रहा है, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी ख़ास तौर पे इंस्ट्रक्शंस दी हैं नेशनल कंट्रोल एंड कमांड को कि हमको हर तरीके से कोशिश करनी चाहिए कि जिस तरीके से अब वबा में कोई बेहतरी आ रही है हम उस बेहतरी को मेंटेन रखें, और अल्लाह करे कि अगले 1-2 माह के अंदर मुकम्मल तौर पे इससे जान छुड़ा दें। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। डॉक्टर मुसद्दिक़ मलिक साहब, हुकूमत की स्ट्रेटजीज़ जो रहीं, जो काम करने का तरीक़ा रहा, उस पर तनकीद भी बहुत होती रही, लेकिन अब कुछ बेहतरी नज़र आ रही है। तमाम चीज़ों को मिला के देखना होगा, हुकूमत की कोशिशें भी हैं, आवाम का शऊर भी है, इस पर बहुत बात भी की गई, मीडिया की अवेयरनेस भी है। आपको इत्मीनान है कि इस वक्त हम ज़रा बेहतर पोजीशन में हैं? ये मेरा ख्याल है कि अब जो हुकूमती पॉलिसी है वो पहले से कदरे बेहतर है।
کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم لوگ بہت دیر سے شور مچا رہے ہیں، یعنی میں اکیلا نہیں، کچھ اپوزیشن کے لوگ شور مچا رہے ہیں، مگر ڈاکٹرز شور مچا رہے ہیں، نرسز شور مچا رہی ہیں، فارماسسٹ شور مچا رہے ہیں، WHO کی طرف سے بار بار پاکستان کو خطوط آ رہے ہیں یا رپورٹس آ رہی ہیں جن میں پاکستان کو کہا گیا تھا کہ آپ جو پالیسی اپنا رہے ہیں وہ غلط ہے، آپ کو یہ لاک ڈاؤن کرنا ہی ہوگا، کیونکہ اسی لاک ڈاؤن کے نتیجے کے اندر اموات کی شرح جو ہے وہ کم ہوگی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے جو تھوڑی سا ہیل و حجت سے کام لیا شروع میں، وہ ایک مؤثر پالیسی نہیں تھی۔ پاکستان نے جب یہ شروع کیا، جب کرونا وائرس ابتدا میں آیا پاکستان میں، تو پاکستان کی پالیسی ٹھیک تھی، جس میں پاکستان نے ایک مؤثر لاک ڈاؤن تقریباً 10 دن کے لیے لگایا، جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں ہمیں بہت ریلیف ملا۔ مگر درمیان میں جو ایک وزیر صاحب کا نقطہ نظر تھا، شیران کا نقطہ نظر، پاکستان میں لاک ڈاؤن نہیں ہو سکتا، ایک ایفیکٹو لاک ڈاؤن نہیں ہو سکتا، اس کے نتیجے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو 1 اپریل کو ہمارے ہاں 31 اموات ہوئی تھیں پاکستان میں پورے، اور آج پاکستان میں 4712 اموات ہو چکی ہیں، یا غالباً اس سے کچھ زیادہ یا کچھ کم، تقریباً 5000 کے قریب ہونے کو ہیں۔ 5000 لوگ لقمہ اجل کا شکار ہو چکے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ نمبر جو ہے گھٹایا جا سکتا تھا اگر درمیان میں جو ایک دم لاک ڈاؤن کو کھولا گیا، کچھ نہیں ہوتا، بس لوگوں سے کہہ دیا جائے کہ ہم نے ایک وہ پروٹوکول بنا ہے، اگر وہ اس کو فالو کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ میرے ذاتی خیال میں وہ ایک مؤثر پالیسی نہیں تھی۔ مگر یہ جب یہ نمبر ہمارا 150 کے قریب اموات روزانہ ہونی شروع ہو گئی، تو حکومت کو میرے خیال میں یہ کچھ یقین آیا کہ غالباً وہ پالیسی ایک مؤثر پالیسی نہیں تھی، اور ایک دوبارہ سے کافی زیادہ ایک مؤثر لاک ڈاؤن جو ہے وہ لگانا شروع کیا ہے۔ مثلاً پچھلے 2 ہفتے میں تقریباً لاہور 50-60% بند ہوا تھا۔ اسی طرح میں اسلام آباد میں تھا، اسلام آباد کے بہت سے علاقے بند تھے، اور بڑے بڑے شہروں کے اندر ایک طرح سے مؤثر ایک لاک ڈاؤن لگا ہوا تھا۔ تو بات وہی ہمارے سامنے آتی ہے بار بار کہ اس وبا کو، اور جیسے ابھی ڈاکٹر صاحبہ بھی کہہ رہی تھی، جب تک آپ کا گروتھ فیکٹر جو ہے وہ 1 سے کم نہیں آتا، تب تک آپ کو ایک مؤثر لاک ڈاؤن کی ضرورت رہے گی۔ ابھی پاکستان میں اگر آپ دیگر ممالک سے موازنہ کریں پر ملین لوگوں کی بنیاد پہ کہ 1 ملین لوگوں میں کتنے لوگوں کی اموات ہوئی ہیں، تو پاکستان کی اموات کی شرح جو ہے وہ بنگلہ دیش، جو کہ اتنا ہی غریب ملک ہے، اس سے ڈبل ہے۔ اسی طرح جو شری لنکا ہے، اس کے مقابلے میں تو خیر 6-7 گنا ہماری اموات کی شرح زیادہ ہیں، لیکن وہ ایک چھوٹا ملک ہے۔ اور بھارت سے میں اس وجہ سے کمپیئر نہیں کرتا کہ وہ ایک چھوڑیں اس ملک کو، وہاں پہ جو وہ جس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں ہمیں زیب ہی نہیں دیتا کہ ان کا موازنہ کریں۔ لیکن کرونا وائرس کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پالیسیز بہتر ہو سکتی تھیں۔ ابھی بھی میں سمجھ رہا ہوں کہ کچھ چیزیں جو آپ کے سامنے آ رہی ہیں، ان میں سے ایک چیز جو بار بار سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ پچھلے 10 دن میں ہماری ٹیسٹنگ کا ریٹ جو ہے وہ سگنیفیکنٹلی گھٹ گیا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، آپ نے بالکل درست طرف کیا۔ میں اس طرف واپس آتا ہوں، اور یہ اس پر ڈیٹیل سے بات کرنی چاہیے کہ ہماری ٹیسٹنگ کیوں کم ہوئی، اور بقرعید کا موقع ہے، کچھ لوگ اس کو یوں بھی لے رہے ہیں کہ ایک اور مافیا اثر اٹھا رہا ہے ملک کے اندر، اور وہ جانور جو پورے سال پالتا ہے اور اسے پھر بیچنا ہوتا ہے، یہ بہت بہت بڑا کاروبار ہے جو بقرعید کے موقع پر ہوتا ہے۔ تو لوگ اس طرف اشارے کر رہے ہیں۔ میں جاننا چاہوں گا اگلے سوال پر کہ یہ ٹیسٹنگ ہم نے کیوں کم کی ہے۔ شیلا رضا صاحبہ، سندھ نے بے شک لیڈ لیا اور سندھ نے بہتر اقدامات کیے۔ سب سے پہلے تو آپ کے لیے دعا کہ آپ بھی اس وقت کرونا سے نبرد آزمائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، اور اب جو آپ ٹیسٹ کرائیں وہ آپ کا نگیٹو آئے۔ جو کوششیں سندھ حکومت نے کی، میرا جانا ہوا پرسوں سول ہاسپٹل کراچی، اور میں نے دیکھا کہ سول ہاسپٹل میں جو جراثیم کش دروازے لگائے گئے تھے جہاں پر اسپرے کیا جاتا ہے وہ خراب پڑے ہوئے تھے، وہاں پر لوگوں کے درمیان سوشل ڈسٹنس بھی موجود نہیں تھا، تقریباً پورے ہی سندھ سے وہاں پر لوگ آئے ہوئے تھے۔ تو باقی تمام جگہوں پر تو ہم دیکھتے ہیں جہاں پر لوگ بات کر سکتے ہیں، حکومت کی پالیسیز کو تنقید کا نشانہ بنا سکتے ہیں، جن کی آواز سنی جاتی ہے، وہاں تو اقدامات نظر آ رہے ہیں، مگر آپ کے سب سے بڑے اسپتال میں بہت برا حال ہے۔ یہ کیا وجہ ہے جہاں سے بیمار لوگ آ رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو دعا کریں کہ اس وقت 1 گھنٹہ پہلے مجھے بتایا گیا کہ میرا ابھی تک رپورٹ نہیں آئی ہے، تو اب کی دفعہ تو نیگیٹو آ جائے انشاءاللہ۔ اور 22-23 دن ہو گئے مجھے اس میں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، آپ گئے ہیں، آپ نے ضرور دیکھا ہوگا سول ہاسپٹل میں تو ابھی اپنے کمرے میں اور یقیناً کوئی خرابی ہو گئی ہوگی، کچھ ہو گیا ہوگا، کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں
کہ پورے پاکستان میں سندھ نے سب سے زیادہ ٹیسٹ بھی کیے ہیں اور ریکوری ریٹ بھی جو میں نے کل اپنے سی ایم کو سنا وہ پاکستان میں سب سے زیادہ ہے 54%، اور ڈیتھ ریٹ بھی جو ہے ہمارا پورے پاکستان میں سب سے کم ہے۔ اسلام آباد کی بھی جو آبادی ہے اس سے بھی اگر ہم کمپیئر کریں تو سندھ کا سب سے کم ہے۔ کراچی میں سندھ میں کیونکہ تھکلی پاپولیٹڈ کراچی ہے تو کراچی میں ہمیں ظاہر ہے کہ پرابلمس ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحبہ کے پیپر کے مطابق ظاہر ہے کہ سندھ کی اور پنجاب کی ہیلتھ منسٹر کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ ڈاکٹر بھی ہیں، تو ان کا جذبہ ہمیں بڑا ڈفرینٹ نظر آتا ہے۔ تو اب تک جو میں ٹی وی پر سن رہی تھی اس میں مجھے یہی پتہ چلا تھا کہ اگست میں اسپائک ہوگی اور ہم جولائی میں ہیں، اور جولائی میں یقیناً کہ پھر وہی عید والی صورتحال آئے گی کہ بکرے گائے اور بیل اور دمبے اور ان کی خریداری، ان کی کٹائی اور بارش، جو کہ آج کہہ دیا گیا ہے کہ کل سے پورے سندھ میں بارشیں ہوں گی۔ اچھا، آپ لوگوں نے اجازت دے دی ہے کراچی اربن شیلا صاحبہ، آپ لوگوں نے اجازت دے دی ہے جو یہاں پر ایشیا کی سب سے بڑی منڈی لگتی ہے وہاں پر جانور آنا شروع ہو گئے ہیں، وہاں اجازت مل گئی ہے، پورا میلہ لگے گا وہاں پر؟ اچھا، یہ جو ہے نا وفاق سے بار بار ہم کہہ رہے تھے کہ یہ نہیں ملنی چاہیے اجازت، جتنی میرے نظر سے گزری یہ وفاق سے اجازت ہوتی ہے۔ کل میں نے اسد عمر صاحب سے پوچھا این سی او سی کی میٹنگ کے دوران جب وہ بریفنگ دے رہے تھے، میں نے کہا کہ جی یہ کام ہو رہا ہے تو اس سے تو پھیلے گا۔ انہوں نے کہا جی سندھ حکومت نے ہمیں 3 مرتبہ کہا ہے کہ ہم یہ منڈی نہیں لگنے دیں گے، مگر منڈی تو لگ رہی ہے۔ ہم ریکویسٹ کر سکتے ہیں نا، لڑائی نہیں کر سکتے، ہم ریکویسٹ کر سکتے ہیں بہت سارے معاملات کی طرح کہ 229 ارب روپے ہمارے این ایف سی کے نہیں کاٹو، ہم ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ ایف بی آر ہمارے 8 ارب روپے کاٹ چکا ہے اور آپ اسے واپس کر دیں، مانتے بھی ہیں نہیں سنتے۔ ہم ریکویسٹ کر سکتے تھے، جب ہم نے شروع میں کچھ یو سی سیل کی تھی تو بڑا ہنگامہ ہوا تھا، ابھی پورے پاکستان میں مختلف یو سی سیل ہو رہی ہیں، وہ اس نوٹیفیکیشن میں تھوڑی سی غلطی تھی، اس پہ سی ایم نے کہا رات کے 12 بجے تک کہ ہم نے اس غلطی کو ٹھیک کر لیا۔ بھائی کام کر رہے ہیں، غلطیاں بھی ہوں گی، بیٹھی رہوں گی تو نہ میرے کپڑے پہنے ہوں گے نہ میرے اوپر کوئی الزام آئے گا، کام کروں گی کچھ ٹوٹ بھی سکتا ہے، کچھ خراب بھی ہو سکتا ہے۔ تو میرا یہ کہنا ہے کہ یقیناً ہمیں اسلام جو ہے وہ اجتہاد کا مذہب ہے، ہمیں کوئی اجتہاد کر کے بتا دینا چاہیے کہ حج پہ نہیں جا رہے تو اس کے پیسے کو حاجی کہاں استعمال کریں، اور اگر یہ بکرے کا بھی اور یہ دمبے گائے کا بچے بھی لے کے گھومیں گے، گھر کے دروازے پہ کٹے گا بھی اور پھر بٹے گا بھی، تو اس میں کچھ پلیز جس طرح چاند دیکھنے کے لیے تمام علماء کرام بیٹھتے ہیں مکتب فکر کے، اس پہ بیٹھ کے اجتہاد کرنا چاہیے اس کے اوپر۔ ٹھیک ہے، میں واپس آتا ہوں آپ کے پاس۔ میڈم ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، شیلا رضا صاحبہ فرما رہی ہیں کہ سندھ میں جو مویشی منڈی لگنا شروع ہو چکی ہے اس کے لیے وفاق کو روکنا چاہیے، وفاق کہہ رہا ہے سندھ کو روکنا چاہیے۔ پنجاب میں بھی باقاعدہ اب اس کی تیاری ہو رہی ہے کہ مویشی منڈیاں لگیں گی، تو ایک میلے کا سماں ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ایس او پیز جتنی بھی فالو کرنے کی بات کی گئی، آخرکار بازار بند کرنا پڑے ہمیں۔ کس طرح سے چلیں گی یہ مویشی منڈیاں، اور یہ تو بڑا خطرہ بن جائے گا؟ میرا خیال ہے جی ہر صوبہ جو ہے اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اپنی انتظامات خود کرے، جس طرح پنجاب بھی کر رہا ہے، لاہور کے آپ کو پتہ گرد نواح میں بھی بہت بڑی منڈیاں لگتی ہیں۔ اب اس کے لیے ایک باقاعدہ ہم لوگوں نے ایس او پیز ڈیولپ کی ہیں، جس میں بجائے یہ کہ بھئی آپ ایک جگہ کرنے کے لیے ان کو ڈیوائڈ کر دیجئے، زیادہ جگہوں پہ وہ منڈیاں لگیں تاکہ ایک جگہ اکٹھ بہت زیادہ نہ ہو، اور اس کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں کہ آیا رادر دین کہ بھئی 2 منڈیوں کی جگہ اگر ہم 6 لگا دیں تو would that be more feasible۔ اس کے علاوہ جو ایس او پیز پریکٹس کرنے کہ یہ جو منڈیاں لگانے کی بات ہے، ہم کراچی میں جب سنتے ہیں تو کہا جاتا ہے جی ایک منڈی لگے گی، اس سے جراثیم نہیں پھیلے گا، کہیں اور نہیں لگے گی، شہر میں کہیں نہیں لگے گی، تو ایک بڑی منڈی لگے گی۔ آپ کہہ رہی ہیں پنجاب میں آپ کا ماننا یہ ہے کہ ایک کے بجائے کئی منڈیاں جی میں لاہور کی بات کر رہی ہوں۔ لاہور، جی جی
دیکھیں جی لاہور کی بات کر رہی ہوں، لاہور کے ہم دیکھیں نا پہلے تو لاہور کے اندر لگا کرتی تھیں، اب جیسے جو ایکسپو سینٹر اس کے پاس ایک بہت بڑا کھلا میدان ہوا کرتا تھا وہاں لگا کرتی تھی، اسی طرح ایریاز میں لگا. اب ان کو شہر سے باہر اس لیے کیا جا رہا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ دیہی علاقوں سے لوگ لائیں گے اپنے جانور. اور جو سب سے بڑی بات ہے اس وقت اگر آپ پھیلاؤ بات کر رہی ہے، سندھ حکومت بات کر رہی ہے، سندھ میں بات کی جا رہی ہے ایک لگنی چاہیے، پنجاب میں بات ہو رہی ہے کہ مختلف لگنی چاہیے، تو دونوں میں بڑا فرق ہے. میں یہ بات اگر مکمل جی پلیز. یہ دیکھیے نا دیکھیے ہر صوبہ جو ہے وہ اپنا ایک بنا رہا ہے، پلان بنا رہا ہے. جو ہمارا بنا رہا ہے میں آپ کے سامنے وہ ڈسکس کر رہی ہوں. وہ ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ تو نہیں ہو رہا، اپنی طرف سے تو پوری کوشش کی جا رہی ہے. جہاں تک پھیلاؤ کا تعلق ہے آپ کو اس بات کا بھی احساس ہونا چاہیے کہ اگر اس وقت ہم اپنا سارا پھیلاؤ دیکھیں اس وبا کا، تو آپ کے شہری علاقے جو ہیں ان کے اندر پھیلاؤ زیادہ ہے کمپیئر ٹو رورل ایریاز. جب یہ مویشی آئیں گے، یہ مویشی جو ہیں باہر سے آئیں گے، لوگ ان کے ساتھ جو آئیں گے وہ اپنے دیہی علاقوں کے لوگ آئیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ خدا نخواستہ جو مویشی لے کے آئیں وہ واپسی پہ جاتے ہوئے بیماری ساتھ لے کے جائیں، اور ابھی تک دیہی علاقے اگر ہمارے بچے ہوئے ہیں ان دیہی علاقوں میں نہ پھیلیں گے. ساری چیزوں کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے. ایک جو آپ نے بڑا اہم سوال کیا اور میرا خیال ہے اس کے اوپر ڈاکٹر مصدق نے بھی بات کی کہ جی ٹیسٹ کم ہو رہے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مسئلہ یہ ہے کہ ایٹ دا مومنٹ جو ایڈوائز ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے، اگر ہم ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی ہی بات کریں تو انہوں نے کہا سمپٹومیٹک پیشنٹس اور اس کے ساتھ آپ کانٹیکٹ ٹریسنگ کریں. جب آپ کے تعداد مریضوں کی جو آپ کے پاس سمٹمز کے ساتھ آتے ہیں وہ کم ہو جائیں، اور پھر آپ ان کی کانٹیکٹ ٹریسنگ بھی نیچرلی پھر اتنے ہی مریضوں کی ہوگی. پھر ایک اور بہت اہم چیز ہے کہ پچھلے دنوں پہلے تو یہ تھا کہ ہم جب تک شیلا بی پریشان تھی، میں ذرا ان کو تسلی بھی دینا چاہتی ہوں کہ آپ کے ٹیسٹ کے بعد اگر آپ سمٹم فری ہیں تو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے بھی یہ بھی کہہ رکھا ہے کہ اگر 10 دن تک آپ سمٹم فری ہوں، آپ کا ٹیسٹ پازیٹیو بھی آئے، ڈو ناٹ کنسیڈر اٹ پازیٹیو، بیکاز کئی دفعہ ڈیڈ وائرس جو ہے اس کی وجہ سے ٹیسٹ جو ہے وہ پازیٹیو آتا رہتا ہے. اور جو نئی اس وقت پروٹوکول آئی ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ if somebody has been symptomless for the last 10 days there is no need to test that person، اس کو آپ نیگیٹو ہی سمجھیے. تو اب ہم جو اس سے پہلے بہت سارے ٹیسٹ ایک بندے کے اوپر تقریباً 3 ٹیسٹ ہوا کرتے تھے. پہلے یہ when he was confirmed، پھر جب وہ ان کا نیگیٹو آتا تھا پھر ایک اور نیگیٹو کیا جاتا تھا، پھر ان کو کہا جاتا تھا کہ now you are negative. اس کی بھی پروٹوکول میں تبدیلی آ گئی ہے. اسی کی وجہ سے کچھ تعداد جو ہے وہ ٹیسٹوں کی کم ہوئی ہے. تو یہ کوئی انٹینشنل نہیں ہے کہ ٹیسٹ ہم کم کریں جسٹ فار دس پرپز کہ ہم کوئی ایک فالس امپریشن دینا چاہتے ہیں. فالس امپریشن جو ہے یہ ساری دنیا میں ریفلیکٹ ہوتا ہے. میں نے جب R0 کی بات کی تھی اور ڈاکٹر مصدق صاحب نے فرمایا کہ جی if it is less than 1 we should be considering ourselves now on the mend، یا اب ہمارے حالات بہتر ہو رہے ہیں. تو یہ R0 کی جب ہم بات کر رہے تھے تو پاکستان میں الحمدللہ جس میں سارے صوبے شامل ہیں، اس کے اندر صرف پنجاب تھوڑی شامل ہے، اس کے اندر سندھ بھی ہے، اس کے اندر خیبر پختونخوا، بلوچستان، آپ کا آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، سب میں کمی آ رہی ہے اوور آل. دیٹ از وائی اب ہمارا جو R0 ہے وہ جا کے اس نے 0.7، اور میں وہ کہہ رہے تھے ہمیں انڈیا کے ساتھ موازنہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں بالکل کرنا چاہیے. آپ کا ساتھ جو بارڈر لگتا ہے وہ انڈیا کے ساتھ لگتا ہے. اگر میں لاہور کا مقابلہ دہلی کے ساتھ کروں، کیونکہ آپ ایک ہی لیٹیٹیوڈ پہ ہیں، تو ہم کہتے ہیں بہت ساری باتیں آ رہی ہیں جی وہ کیا کہتے ہیں موسم کا فرق پڑتا ہے. نہیں، کوئی موسم کا نہیں فرق پڑتا. یہ وی ہیو بین ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی پاکستان پہ رہی ہے کہ ہماری جو فرٹیلیٹی ریٹ ہے کمپیریٹیولی بہت کم ہے باقی دنیا کے مقابلے میں. اور سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ اس وقت جو وی آر گوئنگ آن دا لوور سائڈ اگر جا رہے ہیں تو نمبر آف ٹیسٹ تو آپ انہی لوگوں کو کریں گے نا جو سمٹمز والے آئیں گے، اور پھر ان کے ساتھ ان کی کانٹیکٹ ٹریسنگ کریں گے. تو اگر ہم اسی طرح کھڑے ہو کے سڑکوں پہ تو ٹیسٹ کرنے ابھی، بلکہ بٹ لیٹ می ٹیل یو سم تھنگ آلسو جسٹ بی آن دا سیف سائڈ، ہم نے اس وقت رینڈم سیمپلنگ بھی کرنی شروع کر دی ہے. وی ہیو اسٹارٹیڈ ڈوئنگ رینڈم سیمپلنگ، اور الحمدللہ انفیکٹیوٹی ریٹ جو ہمارا ایز گون ایز ہائی ایز 25%، 24% کیا تھا، وہ ہمارا کم ہو کے اب 13 اور 14 کے قریب آ رہا ہے، اور آہستہ آہستہ اس میں بھی کمی آ رہی ہے. تو شکر ہے خدا کا کہ پورے پاکستان کے اندر
یہ میں تو پھر دوبارہ کہوں گی یہ اللہ کی خاص مہربانی ہے کہ نمبر آف کیسز جو ہیں تعداد ان کی کم ہو رہی ہے، لوگ زیادہ سے زیادہ ریکور کر رہے ہیں، اس لیے ٹیسٹنگ کم ہو رہی ہے. میڈم ایک بریک کی طرف نہیں جانا ہے، بریک کے بعد گفتگو کو یہیں سے آگے بڑھاتا ہوں. اور ایک ایکسپیرینس ہے وہ یہ کہ کئی لوگوں کے ٹیسٹ میں نے سفارشیں کر کے کروائے کیونکہ ٹیسٹ نہیں ہو رہے تھے لوگوں کے، اور لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے اتنے کہ وہ ٹیسٹ کروا سکیں. لیکن ان کے ٹیسٹ ہونے کے بعد میں نے یہ چیک کیا بار بار کہ ان کے کانٹیکٹ کو ٹریس کیا جا رہا ہے، یا ان کو دیکھنے کے لیے دوبارہ آ رہے ہیں کہ یہ نیگیٹو ہوئے یا نہیں ہوئے، یا اگر نیگیٹو ہو گئے ہیں تو اس کے بعد ٹیسٹ کرنے آ رہے ہیں. تو ایسا کچھ نہیں. جن لوگوں کے بھی ٹیسٹ کروائے گئے ان کو بار بار محکمہ صحت کو یہ کہا گیا کہ پلیز آئیں اور ان کا ٹیسٹ کر لیں، اور انہوں نے اتنے ہی لوگوں کے ٹیسٹ کیے جن کا ان سے کہا گیا تھا. اور اگر سمپٹومیٹک لوگ ان کے آس پاس موجود تھے تو ان کا ٹیسٹ نہیں کیا گیا. تو لوگوں کو ٹیسٹ کروانے کے حوالے سے مشکلات کا بھی سامنا ہے. ٹیسٹنگ کم ہو رہی ہے، اس کی وجوہات اور کیا ہو سکتی ہے مصدق ملک صاحب سے آپ سے پوچھوں گا ایک بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، میں نے جیسے بریک سے پہلے کہا کہ یہ ذاتی ایکسپیرینس ہے، لوگوں کے ٹیسٹ کروائے گئے لیکن ان کی نہ ٹریسنگ کی گئی، نہ ان کے کانٹیکٹ کو ٹریس کیا گیا، نہ دوبارہ چیک کرنے آئے. بار بار کہنے کے بعد یہ عمل ہوا. تو ایک عام آدمی اگر ٹیسٹ کروانا چاہے تو اس سے بڑی مشکلات کا سامنا ہے، اور ٹیسٹنگ کم ہوئی ہے. دوسری بات میں نے کی کہ مویشی منڈیاں جو لگ رہی ہیں وہ خطرہ ہے. ڈاکٹر ظفر مرزا بھی کہہ رہے ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ بھی مان رہی ہیں، ہم سب کہہ رہے ہیں کہ یہ خطرے کی بات ہے. کل NCOC کی میٹنگ میں یہ سوال اٹھا کہ مویشی منڈیاں جو ہیں وہ لگ رہی ہیں اور اس پر لاحِ عمل کیا ہونا چاہیے. تو صوبوں سے بات کرنے کی اور وفاق سے بات کرنے کی بات کی گئی. وہاں پر یہ سوال اٹھا کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو براہ راست بیماری سے منسلک ہے، تو اس پر قومی اتفاق رائے کرنا یا NCOC کو خود اس پر فیصلہ کرنا اس کی ضرورت تھی، یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ تو اس کا کوئی جواب ہمارے پاس موجود نہیں تھا، وہاں پر کوئی جواب ہمیں نہیں ملا. سر یہ ضروری ہے کہ NCOC ہی اس معاملے کو دیکھے کہ جو بقرعید کا معاملہ آ رہا ہے اس کو کس طرح سے نمٹنا ہے اس سے؟ پہلے تو میں آپ سے کچھ یہ کانٹیکٹ ٹریسنگ کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا. میرے 2 بھائی ہیں اور بھابھی میری کرونا پازیٹیو ہوئے، اللہ نے ان کو شفا دی. میری چچی جو ہیں وہ ہسپتال میں ہوئی کرونا کی وجہ سے، انہیں جانا. بھابھی میری چچی کی حال فرما گئی کرونا کی وجہ سے. ہمیں کسی نے ٹیلی فون نہیں کیا، کسی ایک شخص کو ٹیلی فون نہیں کیا، مجھے فون نہیں کیا. میرے دونوں بھائی جو ہیں وہ وہ دونوں کرونا پازیٹیو ہوئے. میری بھابھی کو فون نہیں کیا جب میرا بھائی کرونا پازیٹیو ہوا. یعنی کسی قسم کی کوئی کانٹیکٹ ٹریسنگ لاہور میں کم از کم نہیں کی گئی ہے. میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں اور ذاتی ایکسپیرینس کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، اور کسی ایک پیشنٹ کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہا. وہ لوگ جو انتقال فرما گئے ان کے بچوں کو بھی نہیں فون ہوا. یعنی کوئی کانٹیکٹ ٹریسنگ نہیں ہو رہی، بس اللہ کے حوالے کیا ہوا ہے. پہلی بات تو یہ ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے یہ جو ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری اگر ہم رینڈم ٹیسٹنگ کر رہے ہیں، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کیونکہ میری والدہ میرے ساتھ رہتی تو میں اپنے تمام گھر کے جتنے بھی ہاؤس ہیلپ اور جتنے بھی دیگر لوگ گھر میں تھے سب کو لے کر گیا. یعنی صرف ایک مرتبہ ٹیسٹ کروانے کے لیے مجھے تقریباً 45,000 روپے جو ہیں وہ خرچنے پڑے 4 یا 5 لوگوں کا ٹیسٹ کروانے کے لیے. یہ ہے وہ اکنامک برڈن جو لوگوں پہ پڑ رہا ہے جب ان کو ٹیسٹ کروانے پڑتے ہیں. یہ میں گلے کی شکل میں نہیں کہہ رہا، لیکن مجھے سر ہر آدمی افورڈ نہیں کر سکتا 40-45,000 روپے نہیں ہو پا رہے. سوری، ہر آدمی افورڈ نہیں کر سکتا. جہاں لوگوں کی تنخواہ 20-25,000 بامشکل ہو، وہاں کیسے 40-45,000 کی ٹیسٹ کرایا جاتا ہے؟ جی بالکل. اور گورنمنٹ کی جو مفت ٹیسٹنگ کی فیسلٹی ہے وہ کافی لمیٹڈ ہے. کیونکہ اگر آپ وہاں پہ کروانے کی کوشش کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ پہلے پوچھتے ہیں آپ سمپٹومیٹک ہیں یا نہیں وغیرہ وغیرہ. میں اس لمبی تقریر میں نہیں جاتا. میں نے تو بھارت کا ذکر صرف اس وجہ سے نہیں کیا تھا کہ وہ بھارت ہے. میں تو آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ بے شک بھارت کا ذکر کیجئے. پر ملین پیپل کی بنیاد کے اوپر ہمارے ہاں اموات کی شرح ڈبل ہے بھارت سے. دوبارہ میں آپ کو بتاتا ہوں. پر ملین لوگوں کی بنیاد پہ جب آپ بھارت کی پاپولیشن دیکھیں اور ہماری پاپولیشن دیکھیں اور ہر ملین لوگوں میں دیکھیں کتنے لوگوں کی اموات ہوئی ہیں، تو ہمارے ہاں اموات کی شرح ڈبل ہے. ہمارے ہاں اموات کی شرح بنگلہ دیش کے مقابلے میں بھی ڈبل ہے. ہماری وہاں اموات کی شرح ملیشیا کے مقابلے میں بھی ڈبل ہے. ہمارے ہاں اموات کی شرح شری لنکا کے مقابلے میں تقریباً 10 گنا ہے. یعنی 10 گنا کا مطلب ہے کہ 1000% زیادہ ہے. ڈاکٹر صاحبہ نے نیچرل امیونٹی کا ذکر کیا. ابھی تک میں نے سائنٹیفک رپورٹ کوئی نہیں دیکھی
हमारे तौर पे दो बातें आप फरमा रहे हैं कि एक तो जो टेस्टिंग वाला मामला है, सरकारी टेस्टिंग है, वो बड़ी मुश्किल बात है, हम भी इसके विटनेस हैं, एक्सपीरियंस है हमारा, और दूसरा ये कि नेचुरल इम्यूनिटी कोई चीज़ नहीं है, साइंटिफिकली प्रूफ नहीं है। मैं डॉक्टर साहिबा से इसको पूछूंगा। जी शैला रज़ा साहिबा, बात वहाँ पर अधूरी रह गई थी, आप जो बकरीद की तैयारियों का जिक्र कर रहे थे। इस पूरे प्रोसेस में ये जो मंडियाँ वगैरह लगेंगी, इसमें सिंध हुकूमत की मशीनरी भी इस्तेमाल होती है, इसके अंदर वसाइल भी इस्तेमाल होते हैं, फिर इजाज़त इस पर सिंध हुकूमत को देनी होती है या नहीं देनी होती, तो इस हवाले से इबाहम क्यों है? ये मामला अगर NCOC के हवाले कर दिया जाए तो मुनासिब नहीं होगा कि वो खुद ही इस मामले को देखें? हाँ, देखिए, ये वफाक से इसलिए बात की गई थी कि पूरे मुल्क में एक पॉलिसी हो, क्योंकि ये एशिया की सबसे बड़ी मंडी है और कराची ही है ना, हाईवे मुत्तसल कह दें, बल्कि मलीर तो उसमें ही आ जाता है जो भी कराची को समझता है। तो एक ऐसे मौके पे कि ईद पे ये कहा गया कि नहीं, दुकानदारों की वो करानी है, तो अब हमें गांव वालों की भी जो है वो करानी है। तो अगर आमदनी करानी है कि उन्होंने पूरे साल जानवर पाले वगैरह वगैरह वगैरह, हमने जो ये देखा तो ईद पे कोई SOPs पे अमल नहीं किया गया। लोग अपने छोटे बच्चों तक को लिए खड़े थे और फिर बच्चों की तादाद में 3 गुना इजाफा हुआ कि जिनको कोरोना पॉजिटिव था। तो अब एक कल्चर होता है ना हर मुल्क का, हमारे यहाँ है ये कल्चर, जानवर लेके बच्चे टहलाते हैं, उनको सजाते हैं, ये करते हैं, बच्चे भी जाते हैं। फिर कॉन्गो वायरस का भी सिलसिला शुरू होता है और यही सीजन जो है ना, ये मॉनसून भी है। जैसे डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने कहा कि हर सूबा अपने इंतजाम खुद कर रहा है, तो सिंध हुकूमत की अपनी अथॉरिटी है, वो इस पर फैसला कर सकता है ना। पहले तो अभी मीटिंग हो रही है और हम चाहते यही हैं कि पूरे मुल्क में एक ही तरह का फैसला हो, इसलिए हम वफाक से बार बार बात करेंगे। अच्छा। अब बात आपने कहा कॉन्टैक्ट को जो है वो चेस किया गया या नहीं। एक तो ये कि सिंध में मोर देन 80% टेस्टिंग जो है वो गवर्नमेंट की है। हाँ, ये जरूर है कि जैसे मैं मिनिस्टर थी, मैं सिम्टम आए और मैंने अपने जो है डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर को फोन किया, तो क्योंकि एक दिन पहले मेरे भाई भाभी सब मेरे साथ थे जो मलीर कैंट में होते हैं, तो मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा मेरा टेस्ट हो रहा है, आप लोग आए, मुझे शुबा है। तो वो तीनों भी आ गए, बहन भी मेरी आ गई और सबका टेस्ट हुआ। जब अगले दिन मैं तो अपने आप को आइसोलेट कर चुकी थी, मुझे अंदाजा हो रहा था, क्योंकि मुझे 100 टेम्परेचर में इतनी वीकनेस थी और खराश थी गले में, मैंने कहा नहीं, मुझे अलग कर दो। लेकिन वो लोग सब एसिम्प्टोमेटिक थे। लेकिन हमें डॉक्टर ने ये कहा कि एटलीस्ट 6 डेज वो लोग जिनके नेगेटिव भी आ जाएं वो यहीं रहेंगे, क्योंकि वो आपसे इंटरेक्ट कर चुके थे। अच्छा। और ये इलीगल है कि वो 6 दिन के आपसे इंटरेक्ट करने के बाद और एसिम्प्टोमेटिक होके और नेगेटिव होके भी यहाँ से मूव करें। और ऐसा किया गया। बिल्कुल बता रही हूँ, बिल्कुल किया गया। आप कह रहे हैं कि ना सिर्फ उनको ट्रेस किया गया बल्कि उनको कहा कि वो वहीं रहें। दूसरी तरफ मुसद्दिक मलिक साहब ने पंजाब में अपना एक्सपीरियंस बताया। यहाँ मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। मेरे बड़े भाई को हुआ, वो पॉजिटिव आए और आने के बाद पूरी फैमिली में से किसी से रब्ता नहीं किया गया, किसी से नहीं पूछा गया, दोबारा उनका फॉलो अप भी नहीं किया गया। मैंने प्राइवेटली उनको करवाया। बाकी जिन लोगों को मैंने गवर्नमेंट के थ्रू टेस्ट करवाए थे, ना उनसे पूछा गया, ना उनको ट्रेस किया गया, उनके कॉन्टैक्ट्स को नहीं किया गया। तो आपके साथ किया गया, बहुत अच्छा है। मगर 2 एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, एक मुसद्दिक मलिक साहब बता रहे हैं, एक मैं बता रहा हूँ। एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा आपसे कुछ सवाल करना है, एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं और आज की पूरी नशिस्त का शायद मकसद यही हो कि इन सवालों के अगर हमें प्रॉपर जवाब मिल जाएं। नंबर 1 ये कि टेस्टिंग के हवाले से और उनको कॉन्टैक्ट को ट्रेस करने के हवाले से जो तरीक़ाकार है, जो पॉलिसी है, वो उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। मैं भी इसका गवाह हूँ, मुसद्दिक मलिक साहब भी इसके गवाह हैं। और ये समझा जा रहा है कि टेस्टिंग को कम करना शुरू कर दिया गया है।
حالانکہ رینڈم ٹیسٹنگ میں ہمیں کم از کم 1 لاکھ کی فگر کو ٹچ کرنا چاہیے تھا، ماہرین کہتے ہیں وہ 1 لاکھ بھی ہم نہیں کر پا رہے. اگر لوگ نہیں بھی آ رہے سمپٹمیٹک تو ہیں، آپ کے پاس وہ لوگ آ جاتے ہیں جو بہت زیادہ جن کے سمٹمز ہوتے ہیں ان کے آپ ٹیسٹ کر لیا کرتے ہیں، لیکن جن لوگوں کو ذرا بھی شکایت ہوتی ہے اور وہ شکایت کر رہے ہوتے ہیں یا کانٹیکٹ سے بتا رہے ہوتے ہیں ان کی ٹیسٹنگ نہیں ہوتی. تو پہلی شکایت تو یہ ہے. دوسرا یہ کہ بقرعید کی تیاریوں کے حوالے سے نیشنل پالیسی ہونی چاہیے، اس پر اتفاق رائے ابھی تک کیوں نہیں ہے؟ میرا خیال ہے سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ سب صوبوں نے مل کے بہت محنت کی. ہمارے بہت ہی لمیٹڈ ریسورسز اس ملک کے ہیلتھ کے تھے، اس کے باوجود این ایکسٹریم ایفرٹ ہیز بین ڈن بائی آل دی گورنمنٹس. اس میں صرف پنجاب حکومت نہیں کر رہی، میں سندھ حکومت، سب نے بہت بڑا ایفرٹ کیا. اگر سب یہ اتنا بڑا ایفرٹ نہ کرتے تو جو اس سچویشن پہ اس وقت ہم پہنچے ہم کبھی بھی نہ پہنچتے. کوئی پرفیکٹ تو ہو نہیں سکتا، اٹ از ناٹ پاسبل کہ اتنے بڑے بڑے جو اکانومیز تھیں، امریکہ، یونائٹڈ کنگڈم، اس کے بعد آپ یورپین کنٹریز لیجئے، ان کے اندر بھی اگر آپ یہ سمجھیں کہ فلالیسلی سب کچھ ہوا، ہر جگہ مسئلے مسائل رہے. ہمارے سے بہت برے حالات ان کے ہوئے. اور میرا خیال ہے اس وقت پاکستان کے اندر آپ دیکھیں جس طرح شہلا بی بھی فرمایا ہے کہ سندھ کے اندر بھی کوئی تقریباً 80% سرکاری ٹیسٹ ہوئے. اسی طریقے سے پنجاب کے اندر بھی 75% جو ٹیسٹ ہوئے ہیں وہ سرکار نے کیے ہیں، اور ہر ٹیسٹ کی قیمت کو تقریباً 5000 ہے. اور اگر ہم یہاں کہتے ہیں کہ اس وقت میرے پاس جو تعداد ٹیسٹوں کی سامنے آ رہی ہے وہ 5,33,000 ہے، تو اس میں ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ حکومت ہی نے ٹیسٹوں کی ہے. اور یہ اگر میں کہتی ہوں کہ پنجاب کے اندر ٹوٹل نمبر آف پیشنٹس جو ہیں وہ اگر 81,000 ہیں، تو پھر جو یہ باقی لوگ ٹیسٹ ہوئے ہیں یہ کانٹیکٹس ہیں جو ٹیسٹ ہوئے ہیں. You see, if you talk about, I'm talking on numbers نا، میں تو نمبروں کی بات کر رہی ہوں. 1 لاکھ ٹیسٹ کی بات اگر میں کہتی ہوں جی 5,33,000، ایک سیکنڈ جی پہلے میری بات آپ مکمل سن لیجئے. 5,33,000 ٹیسٹ ہیں. اب 5,33,000 میں سے 81,000 پازیٹیو نکلے. 81,000 کا مطلب ہے کہ باقی جتنے لوگوں کے ٹیسٹ ہوئے ہیں دے آر دوز پیپل جو کانٹیکٹ ٹریسنگ جن کی ہے، یا جن کی اس میں آف کورس دیر وڈ بی سم پیشنٹس جن کی آپ نے دوبارہ ٹیسٹ کر کے نیگیٹو. سو میں یہ کہہ رہی ہوں بہت حد تک بہت ایفرٹ کیا گیا لوگوں کی کانٹیکٹ ٹریسنگ، اور میرے سامنے تو ریکارڈ بھی ہے 2 لاکھ سے زیادہ لوگوں کا کانٹیکٹ جو تھا وہ ڈھونڈا گیا. کوئی پرفیکٹ سسٹم نہیں تھا. دوسری امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ آپ سرکاری ہسپتال کے اندر یہ سہولت موجود تھی، اور سرکاری ہسپتال میں صرف ٹیسٹوں کے سہولت نہیں دی ہوئی تھی، ہر قسم کی فری میڈیسن جو ہے دیٹ ہیز بین میڈ اویلیبل ان دا ہاسپٹلس. ہم مہنگا سے مہنگا ٹیکہ بھی غریب مریض کے لیے موجود تھا. اگر ہم ایکٹیمرا کی بات کر رہے ہیں تو وی میڈ 1000 ڈوزز اویلیبل ان پنجاب. اگر آپ ریمڈیسیویر کی کر رہے ہیں، ایک آخری بات نہیں، میں ایک اور لیکن نہیں، میں یہی بات آپ کو کہنا چاہ رہی ہوں کہ اس وقت میرا خیال ہے ہمارے لمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ پاکستان نے بہت اچھا پرفارم کیا ہے. اور بہت اگر ہم ویسے تنقید کرنا چاہتے ہیں وہ تو ہم کرتے رہیں شوقیہ. وی ہیو ڈن ویری ویل الحمدللہ. اب اگر ہم باقی دنیا کے مقابلے میں ہمارا R0 کم ہوا ہے تو لیٹس گیٹ ٹوگیدر اور سارے اس بات کو اپریشیٹ کریں کہ سب لوگوں نے ایفرٹ اچھا کیا. اب آ گیا مویشی منڈیوں کا تعلق جو آپ کہہ رہے ہیں، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ نیشنل کنٹرول اینڈ کمانڈ کا جو ایک وہ بنا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم سارے جو ہیں اس مسئلے کے اندر اکٹھے مل کے ایک مشترکہ پالیسی ڈیسائیڈ کریں. اور یہ میں بتاتی چلی جاؤں بیکاز آف اینڈ آن میں ان کی میٹنگ اٹینڈ کرتی ہوں، یہ ساری چیزیں اکٹھی سارے صوبوں کے ساتھ ڈسکس ہوتی ہیں، اور یہ ابھی بھی مسلسل ڈسکشن ہو رہی ہے. جیسے ہمارا تو پنجاب کے اندر ابھی تک جو میری شنید ہے اس کا ارادہ یہ ہے کہ ہم نے منڈیاں صرف 15 دن پہلے عید سے شروع کرنی ہے. مطلب ہم نے اس میں تھوڑی سی تاخیر بھی کی ہے اس لیے کہ تاکہ تھوڑا سا وقت جو ہے نا اس کا بھی ذرا خیال کیا جائے. عید کے لیے باقاعدہ جو ہے اس کے لیے بھی پروٹوکول بن رہا ہے. بٹ دین آل آف اٹ ہیز ٹو بی اینڈ آف دا ڈے صوبے خود اپنی بھی ذمہ داریاں لیں گے نا، جیسے پہلے لیتے رہے ہیں. اسی طریقے سے مویشی منڈیوں کی بھی ذمہ داری انہوں نے خود بھی لینی ہے، اور ایوری بڈی ول ان کا اپنا جو طور طریقہ ہے دیٹ آلسو بیکمز اے پارٹ آف اٹ. تو نیشنل کمانڈ والی جو ہے اپنا کنٹرول اینڈ کمانڈ، ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکشن ہوتی ہے. پر یہ تو انہوں نے کبھی پابندی نہیں لگائی نا کہ اگر سندھ اپنے آپ کو مکمل بند کرنا چاہے تو انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ مت بند کریں اپنے آپ کو. دے کین. آن دا ادر ہینڈ ہم جو اسمارٹ لاک ڈاؤن کر رہے ہیں جس کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے کہ بھئی اب آدھا لاہور، دونوں باتوں کے جواب آ گئے، بہت اچھی بات ہے. آپ نے کہا کانٹیکٹ ٹریسنگ بھی ہوئی ہے اور مویشی منڈیوں کے حوالے سے ایک نیشنل پالیسی ہونی چاہیے. مصدق ملک صاحب مختصراً مجھے بتائیے گا کہ آپ کیا فورسی کر رہے ہیں
بقرعید تک، کیا اس کے، کیونکہ آپ نے بڑا اس پر کام کیا ہے اور آپ کی ایجوکیشن بھی یہی ہے، آپ کی فیلڈ بھی یہی ہے، تو کیا آپ فورسی کر رہی ہیں؟ جی دیکھیے، بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ خانہ خدا جو ہے پاکستان مسلمان کے لیے خانہ خدا اور روضہ رسول سے زیادہ کوئی چیز مقدس نہیں ہے، اور آپ نے دیکھا کہ اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے سعودی عربیہ نے ایک لمبے عرصے کے لیے خانہ خدا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ روزہ جو ہے اس پہ بھی پابندی لگا دی کہ لوگ وہاں پر نہ جا سکیں۔ تو لوگوں نے جب دیگر ممالک نے اپنی عوام کو بچانے کے لیے اتنی سخت پابندیاں لگائی ہیں، تو میں سمجھتا نہیں ہوں کہ یہ کوئی بہت بڑی پابندی ہے کہ مویشی منڈیاں، چاہے وہ ایک منڈی ہو یا وہ ایک شہر کے اندر 5 منڈیاں ہوں، ان کے اوپر 1 سال کے لیے یعنی صرف ایک عید کے لیے پابندی نہیں لگائی جا سکتی۔ سعودی عربیہ نے تو حج روک دیا، جو لوگ سعودی عربیہ میں نہیں رہتے ان پہ پابندی لگا دی کہ وہ اس سال حج نہیں کر سکتے، اور ہم ایک بکرے کی منڈی نہیں روک سکتے۔ اگر ہم بکرے کی منڈی نہیں روکیں گے تو میں آپ کو یقین سے بتاتا ہوں کہ یہ وبا دوبارہ پھیلے گی۔ یہ گریوٹی کی طرح ہے، یہ پین ہے، آپ اس کو چھوڑیں گے یہ نیچے گرے گا۔ آپ منڈی لگائیں گے، وہاں پر لوگ آئیں گے، بچے آئیں گے، بڑے آئیں گے، بزرگ آئیں گے، لوگ اپنے جانور لے کر آئیں گے، یہ وبا ضرور پھیلے گی۔ مصدق ملک صاحب، یہاں پہ ایک بریک کی طرف مجھے جانا ہے، بریک کے بعد یہیں سے گفتگو آگے بڑھاتی ہیں۔